Katil! Katil! Babamı öldürdün. Sen de nefret ediyorum. Aslan! Yemin ederim sen de öldürdün. Katil! sus aslan! Sus! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में सरदार जानदार देखता है कि उसके सामने 7-3 के सिपाही खड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर उसकी तबीयत दोबारा से नासाज हो जाती है और वो गिर जाता है। फिर इस लिहान आकर उसका सर उठाकर अपने गोद में रखती है तो सरदार जानदार उसे कहता है, बेटी अब सिर्फ तुम रह गई हो, इनको हमारा खून बहा कर जाने न देना। इन अल्फाज को कहने के बाद सरदार जानदार की रूह परवाज हो जाती है और वो फोत हो जाता है। फिर इस लिहान और अलियार रोना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखकर अर्तुगरुल भी हैरान रह जाता है और हकीम आर्तुग को कहता है, आप इनका मुआयना करें। हकीम आर्तुग फौरन सरदार जानदार की जान पड़ताल शुरू कर देते हैं और तिब्बी मुआयना करके थोड़ी ही देर बाद खड़े होकर अर्तुगरुल को कहते हैं, सरदार जानदार इस फानी दुनिया से चले गए हैं। ये सुनकर औरार साहब गुस्से में आ जाता है और अचानक अलियार पर हमला कर देता है, लेकिन दुआन और तुर्गतल्ब उसे पकड़ लेते हैं। फिर औरार अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है, तुम दोनों अपने अंजाम को पहुंचोगे, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान 7-3 को पैक अर्तुगरुल को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी एक बड़ी कीमत होगी और देखो अब हम उस कीमत को चुकाना शुरू हो गए हैं। इतने में इस लिहान अर्तुगरुल का गिरबान पकड़ लेती है और कहती है, कातिल हो तुमने मेरे बाबा को मारा है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। फिर 7-3 इस लिहान को पकड़कर एक तरफ ले जाता है और उसको खामोश कराने की कोशिश करता है। फिर इस लिहान 7-3 को कहती है, अमीर 7-3 अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी दुल्हन बनूं तो ये सजा रुकवा दें। मेरा भाई कबीले में वापस आना चाहिए, अगर मेरा भाई मर गया तो मैं भी आपके लिए मर जाऊंगी। ये सुनकर 7-3 अपना ज़हन तब्दील कर लेता है और जाकर स्टेज पर खड़ा होकर कहता है, बस बहुत हो गया, रोक दो ये सब। और फिर काजी से मुखातिब होकर कहता है, काजी हजरत मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि ये सजा सरदार जानदार के जनाजे तक मुलतवी कर दी जाए। ये मेरे हक में आला थे और इस गम के मौके पर सजा देना मुनासिब नहीं होगा। ये सुनकर काजी कुछ देर सोचता है और फिर सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैं ये सजा मुलतवी करता हूँ, अब ये सजा सरदार जानदार के जनाजे के बाद दी जाएगी। और फिर अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है, अर्तुगरुल बे तब तक आप इस कैदी को अपने मेहमान खाने में रखेंगे, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, इसको अंदर ले जाओ, जिसके बाद दुआन और तुर्गतल्ब उसको पकड़कर अंदर ले जाते हैं। फिर 7-3 अर्तुगरुल को कहता है, हम सरदार जानदार की जस्ते हाकी चापदार कबीले में लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप इंतजामात करो। फिर अर्तुगरुल दुंदार को इशारा करता है कि इंतजामात देखो आप, जिसके बाद अर्तुगरुल और उसके जंगजू अंदर की तरफ चले जाते हैं। इस लिहान जानदार के पास बैठकर रोना शुरू हो जाती है। अंदर औराल को जंजीरों से बांध दिया जाता है और फिर उसको बांध कर अर्तुगरुल के जंगजू बाहर चले जाते हैं। औराल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहता है, ये महल तुम्हारी कब्र बनेगा अर्तुगरुल। इसी दौरान अर्तुगरुल भी अंदर जाते हुए हकीम आर्तुग को कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ आर्तुग बे। फिर हकीम आर्तुग कहते हैं, अब चावदार कबीले वाले हम पर और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। फिर हेमा हनम कहती है, उनका सरदार फोत हो गया है, अब उनका मुस्तकबिल नए सरदार पर मुनहसर करता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, सबसे पहले हम औराल की सजा पर अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि 7-3 और औराल सरदार जानदार की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान हेलम भी उधर आ जाती है और अर्तुगरुल को आकर कहती है, अर्तुगरुल बे आपने मेरे बाबा का बदला ले लिया है, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर अर्तुगरुल हेलेना को कहता है, ये भी खत्म नहीं हुआ, आप कमांडर रसूलियत से मोहतात रहना, हमें देखना होगा कि वो लश्कारिश के साथ क्या करता है। इतने में कमांडर रसूलियत भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद हेलेना वहाँ से उसके साथ चली जाती है। बाहर सरदार जानदार की जस्दे हाकी को उनके कबीले में लेकर जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी का इंतजाम किया जा चुका होता है। इसी दौरान अर्तुगरुल भी बाहर आ जाता है और आकर अलियार से इजहार अफसोस करता है। अलियार अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद सरदार जानदार की जस्दे हाकी को घोड़ा गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर चावदार कबीले के लोग भी उनके साथ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद 7-3 अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा इंसाफ कितना संगीन हो सकता है, क्योंकि तुमने एक कबीले को बुरी तरह से उनके सरदार से महरूम कर दिया है। अर्तुगरुल जवाब में कहता है, मैंने उस मूजी मर्ज को खत्म किया है जो तुर्क कबीलों के इत्तेहाद को खत्म कर रहा था। फिर 7-3 कहता है, इतने ज्यादा दुश्मन बनाकर तुम सुकून कैसे हासिल करोगे अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, वो लोग घबराते नहीं है और न ही खौफ उनके करीब आता है जो अल्लाह की हिफाजत में हूँ अमीर हजरत, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह पर यकीन रखते हैं, न ही दुश्मन और न ही गद्दार हमें तबाह कर सकेंगे इंशाअल्लाह। फिर 7-3 भी अपने सिपाहियों को लेकर चावदार कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान औराल अंदर अर्तुगरुल को जोर जोर से आवाजें देते हुए कहता है, अगर तुम में हौसला है तो मेरे सामने आओ। ये सुनकर अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है और जाकर तुर्गुत को कहता है, दरवाजा खोलो। जिसके बाद अर्तुगरुल अंदर
اندر داخل ہو کر اورال کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میرے ہاتھ کھولو پھر دیکھتے ہیں، یا تو تم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گے یا تم مجھے مار دو گے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے میں ویسے بھی کل تمہارا سر اتار دوں گا اورال، اب تم میرے قیدی ہو اور تمہیں محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے، تم اس وقت صرف جاندار بے کی وجہ سے زندہ ہو۔ پھر اورال کہتا ہے اپنی گندی زبان سے میرے بابا کا نام نہ لو تم، اور پھر کہتا ہے میرے ہاتھ کھولو پھر دیکھیں گے کون کس کا سر اتارتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جاندار بے کی آخری رسومات کے بعد تمہارے قبیلے کا نیا سردار منتخب ہوگا اور وہ الیار ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چاودار قبیلے کی عزت کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ اورال کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم یا الیار ایسا کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے جانے لگتا ہے، اور پھر اورال کہتا ہے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا اور تمہارا نام مٹ جائے گا۔ اورال کے یہ الفاظ سن کر ارطغرل اس کو کوئی جواب نہیں دیتا اور باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں سردار جاندار کی جیسے حاکی کو ان کے قبیلے میں پہنچا دیا جاتا ہے، اسی دوران قبیلے کے اہم لوگ بھی وہاں موجود تھے، جس کے بعد ساتین کو پیک سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے حق میں اعلیٰ نے کئی سالوں تک اس قبیلے کی سرداری کی ہے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف قائم کیا ہے، آپ سب کی طرح مجھے بھی ان کی موت کا بہت صدمہ پہنچا ہے۔ پھر الیار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بابا اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب ان کے جانے کے بعد ہم سب ان کے بتائے ہوئے پاک رستے پر چلیں گے، اور کل فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جب تک قبیلے کا نیا سردار منتخب نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر میرے پاس آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف خانم خانم ارطغرل کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے اورال کی آواز پورے محل میں گھوم رہی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے حتیٰ کہ بدترین قاتل بھی اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں جب موت ان کے قریب آتی ہے، ایسے ہی جو اورال کی موت بھی اس کے قریب پہنچ رہی ہے اس کا پچھتاوا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ خانم خانم کہتی ہے جاندار بے کی موت کے بعد اس نے اپنی برداشت کھو دی ہے، آخرکار وہ بھی انسان ہے، اس کی بیوی ماں بننے والی ہے اور وہ خود موت کے قریب ہے، یہ آسان نہیں ہے اس کے لیے، ہماری یہ روایت ہے کہ گرے ہوئے پر رحم کرو، اورال کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی لیکن اب رحم کا وقت ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا والدہ۔ اسی دوران اسلحان روتے ہوئے کہتی ہے اب میری کفالت کون کرے گا، کون میرے ماں باپ کی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اب میں آپ کے بغیر کیا کروں گی بابا، میں اپنا راستہ اب کیسے تلاش کروں گی۔ پھر چولپن کہتی ہے میرا کیا ہوگا اسلحان، میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتی تھی اورال کے لیے، اور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے جس پر میں انحصار کر سکوں، لیکن تم پریشان مت ہو کیونکہ امیر ساتین تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے اور وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گے۔ یہ سن کر اسلحان حیرانگی سے چولپن کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ، میں کیسے اس طرح سوچ سکتی ہوں۔ پھر چولپن کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اب ان کے لیے ایسے ہی سوچو جس طرح تم نے ارطغرل کو پہلی مرتبہ دیکھ کر سوچا تھا، ان کے لیے تمہارا پیار ہمیں بہت سی مصیبتوں سے نکلنے کی وجہ بنے گا۔ پھر اسلحان کہتی ہے میں بہت تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں محسوس کر سکتی، اور پھر جاندار بے کا لباس اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر کراچیسر قلعے میں کمانڈر رسولیس کہتا ہے اگر اورال مر گیا تو ارطغرل اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ پیترس کہتا ہے ہم دونوں قبیلوں کے درمیان رنجشیں قائم کر رہے ہیں لیکن اب جاندار بے کی موت کے بعد ارطغرل اور الیار کے درمیان اتحاد قائم ہونے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ کمانڈر رسولیس کہتا ہے اگر وہ دونوں متحد ہو گئے تو پھر تمام ترک قبیلے بھی ان کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائیں گے، مجھے یہ سب روکنا ہوگا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے شہنشاہ کا یہ خط آیا ہے کمانڈر رسولیس۔ رسولیس وہ خط لے کر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو پڑھ کر وہ مسکرانے لگتا ہے اور پھر وہ خط اٹھا کر میز پر پھینک دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل ترگت کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے ترگت اپنے ساتھ کچھ سپاہی لو کیونکہ تم اورال کو اس کے قبیلے میں لے کر جاؤ گے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آخری رات اپنے قبیلے میں ہی گزارے اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے ترگت۔ ترگت یہ سن کر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم ارطغرل بے۔ دوسری طرف کراچیسر قلعے میں کمانڈر رسولیس پیترس کو بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے مجھے گورنر بنا دیا ہے۔ پیترس کہتا ہے یہی تو آپ چاہتے تھے۔ رسولیس کہتا ہے نہیں، میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ترکوں کو ان زمینوں سے بھگا دوں، لیکن ہمارا شہنشاہ یہ چاہتا ہے کہ امن کو خراب نہ کیا جائے، لعنت ہو اس بزدل پر۔ اتنے میں پھر ایک سپاہی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہیلنا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ رسولیس کہتا ہے بھیجو اسے۔ پھر پیترس ایک کرسی کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ ہیلنا اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر ہیلنا اندر آ جاتی ہے جس کے بعد رسولیس اسے بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے مجھے نیا گورنر بنا دیا ہے۔ یہ سن کر ہیلنا اس کے آگے جھک جاتی ہے اور کہتی ہے خدا ہمارے شہنشاہ کو محفوظ رکھے، جناب گورنر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ رسولیس اسے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بابا کا غم پورا ہونے کے بعد یہاں سے چلی جاؤ، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہی رہو اور میرے پاس رہو۔ یہ سن کر ہیلنا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ میں یہاں سے نہ جاؤں اور یہاں رہ کر ان کی یادوں کو زندہ رکھوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس غدار لشکارش کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رسولیس کہتا ہے میں اس کی مدد سے اس قلعے میں موجود
فتنے کو ختم کروں گا۔ ہیلینا کہتی ہے آپ اس کے بارے میں جو بھی اقدام لو میں اس اقدام سے ہر وقت باخبر رہنا چاہتی ہوں۔ ویسولیس کہتا ہے تم پریشان مت ہو ہیلینا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر ہیلینا وہاں سے چلی جاتی ہے، جس کے بعد پیتروس دوبارہ باہر آ جاتا ہے۔ پھر ویسولیس پیتروس کی گردن پکڑ کر کہتا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو الیار اور ارطغرل دونوں کو قتل کر سکتا ہے، وہ ہے اورال۔ یہ سن کر پیتروس کہتا ہے آپ اس کو سزا سے کیسے بچائیں گے جناب ویسولیس؟ پھر ویسولیس اسے کہتا ہے یہ کام میں نہیں بلکہ تم کرو گے، تم بچاؤ گے اسے، اور یہ تم ہیلینا کے بیان کی وجہ سے کرو گے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ساتین مجھ پہ غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتا ہے، وہ قلعہ جیسر قلعے میں بھی گیا تھا، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس نے وہاں جا کر کیا منصوبہ بنایا ہے۔ جب تک ہم یہ سب معلوم نہیں کر لیتے تب تک ہم آدھے اندھے ہیں۔ ادھر ویسولیس پیتروس کو کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں وہ کام سر انجام دو جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ اس دنیا میں تمہیں ایک چھوٹا سا درد برداشت کرنا ہوگا جس کے بدلے تمہیں ایک بہت بڑا شرف بخشا جائے گا۔ تم دونوں مثال بن جاؤ گے اور یہاں کے لوگ اپنے بچوں کے نام تم دونوں کے ناموں سے رکھیں گے۔ یہ سن کر پیتروس کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا جناب؟ پھر ویسولیس اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد ویسولیس اسے کہتا ہے میں ساتین کو کہوں گا کہ اورال بے گناہ ہے اور لسکارس نے تمہارے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کیا تھا اور اس نے الزام اورال پر لگا دیا تھا، جس کے بعد تم بھی اس کا اعتراف کرو گے۔ پھر ساری ذمہ داری سلیبیوں پر آ جائے گی کیونکہ تم تاجر حسن تھے۔ ارطغرل تمہیں دیکھتے ہی یقین کر لے گا، ہیلینا بھی تمہیں پہچان لے گی کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس بات پر یقین کر لے گی۔ پھر پیتروس کہتا ہے یہ کافی نہیں ہوگا جناب، وہ کوئی ثبوت مانگیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے یاد کرو جب تم تاجر حسن تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد پیتروس کہتا ہے جب ارطغرل نے حلنی بازار پر حملہ کیا تھا تو میں نے سیمن کے تہانے سے کچھ دفتری رجسٹر اٹھا لیے تھے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے اب سزا رکوانے کے لیے یہ ثبوت کافی ہیں جن میں تم اور وہ رجسٹر شامل ہیں۔ اورال کو زندہ رکھنا ہوگا اور اس بات پر یقین رکھو کہ اس کے بعد میں تم دونوں کو بچا لوں گا جیسے میں نے لسکارس کو بچایا تھا۔ پھر پیتروس کہتا ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں جناب۔ پھر ویسولیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ساتین کی طرف ہاتھ لکھو، اسے یہاں آنے کی دعوت دو اور ہاتھ میں یہ لکھو کہ امن قائم کرنے کے لیے ہمیں فوراً ملنا ہوگا۔ ادھر ساتین چاودار قبیلے میں موجود ہوتا ہے، اتنے میں ایک آدمی اس کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے امیر حضرت، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ ساتین کہتا ہے آؤ حجار صاحب بیٹھو۔ حجار اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ساتین اسے کہتا ہے میری بات غور سے سنو حجار صاحب، اور یہ بات دوسرے جرگے کے آدمیوں کو بھی بتا دینا کہ میرے الفاظ اس قبیلے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، نئے سردار کے امیدوار آپ بنو گے۔ یہ سن کر حجار پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اور الیار بے کا کیا ہوگا امیر حضرت؟ ساتین کہتا ہے آپ وہی کرو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ چاودار قبیلے کا سردار ایک قابل اور وفادار انسان ہونا چاہیے اور یہی چیز میں اور ہماری ریاست بھی چاہتی ہے۔ یہ سن کر حجار کہتا ہے ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں امیر حضرت۔ پھر حجار امیر ساتین کا ہاتھ چوم کر باہر چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔